मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे। आज मेरी शादी की सालगिरह थी। मेरे शौहर की आदत थी कि मेरी शादी की सालगिरह को वो हमेशा बहुत धूमधाम से मनाते थे। कहते थे कि तुम मेरी पहली और आखिरी बीवी हो। मैं उनकी बात सुनकर हंस दिया करती थी। क्या मतलब कि मैं आपकी पहली और आखिरी बीवी हूँ? ये बात कहते हैं तो लगता है कि आप दूसरी शादी करने वाले हैं। खुदा का खौफ करो बेगम, तुम मुझ पर इतना शक क्यों करती हो? मैं ऐसा नहीं हूँ। अभी मैं और मेरा शौहर वाजिद अली ये बातें हम दोनों कर ही रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा कि हमेशा की तरह मेरी नंद उदास सूरत लिए खड़ी हम दोनों को देख रही थी। ऐसा तो होना ही था। जब जवान नंद घर में मौजूद हो तो भाई और भाभी का हक हलाल का रिश्ता भी इसे हराम लगने लगता है। वो मुझे यूं देख रही थी जैसे मैं कोई गुनाह कर रही हूँ। भाभी, आपको अम्मी बुला रही हैं। नंद की ये बात सुनकर मेरी तेवरी पर बल पड़ गए। अच्छा, अम्मा बुला रही हैं तो तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। मेरी बात पर वो गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। अभी 2 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि मेरी सास वहां आ गई। मैंने तुम्हें कहा है ना कि बाहर दफा हो जाओ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती बेहयाई। तू आजकल औरतों पर अरूज है। घर में जवान लड़की मौजूद है और तुम दोनों बेशर्मों की तरह यहाँ बैठे अपनी बातों में मसरूफ हो। चलो रजिया, जल्दी से बाहर आओ, बहुत काम पड़ा है। सास की इस बात पर मेरा ज़हन तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं चुप रही। थोड़ी देर के बाद जब मैं किचन में उनके पास गई तो वो मुझे और ज़्यादा बातें सुनाने लगी। आखिर आज मुझे भी गुस्सा आ गया। मेरी शादी की सालगिरह थी। हम दोनों बहुत कम उम्री में शादी के बंधन और जिम्मेदारियों में बंध गए थे। उसके बाद मेरी नंदों की देवरों की शादी हुई थी। ये सब ज़्यादा खर्चे मेरे शोहर ने उठाए थे और मैं भी इस किस्म की किस्म परस्ती की ज़िंदगी गुजारती रही। अब जबकि हमें ज़िंदगी में सुकून मुयस्सर आया था तो मेरी छोटी नंद मुसीबत बनकर हमारे गले का तोक बन चुकी थी। माँ जी, आपको अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है तो आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? उसकी उम्र इतने साल होने को है, किसी अच्छे से रिश्ते के इंतज़ार में हैं और हम कब तक यूं छुप छुप कर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? माँ जी, आपको भी तो एहसास होना चाहिए कि आप अपनी बेटी की शादी करवाएं। वो क्यों इस तरह कंवारी बैठी हुई है? हर वक्त हमारे सर पर तलवार की तरह लटकती रहती है। मेरी ये बात सुनकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके के साथ ये बातें करते हुए? मैं तो तुम्हारा घर बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। जानती हो, जिस दिन तुम्हारी नंद की शादी हो गई ना, उस दिन सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। तुम दोनों भी नहीं बचोगे। अभी तो तुम पढ़ पढ़ बातें कर रही हो ना। अभी तुमने इस शादी का मज़ा चखा ही नहीं है। जो इस घर में आकर रहती हो तो तुम्हारी अमारत भी ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ेगी। अपने एहसास की बातें सुनकर मुझे तो लगा जैसे मैंने कोई गुस्ताखी ही कर दी हो। मैंने अभी तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आई। तुम बहुत छोटी हो। बेहतर है कि तुम इन बातों में ना ही पड़ो, वरना तुम्हारा जो हश्र होगा वो तुम खुद देख लेना। अपनी सास की बातें सुनकर मेरा दिल तो कांप कर रह गया था। भले सास सास होती है, लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन मैं जब भी नंद की शादी की बात करती, मेरी सास को बहुत गुस्सा आ जाता। इन बातों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। अलबत्ता मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपनी नंद को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने अपने शौहर से भी ये बात करना ही थी, क्योंकि जब भी हम सास से अपनी नंद की शादी के बारे में बात करते तो वो ऐसे ही जाहिर करती जैसे मेरी नंद की शादी होने से घर में बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान बर्पा हो जाएगा। हालांकि ये बात ऐसी नहीं थी जैसा वो समझती थी, बल्कि शायद उनका कोई ज़ाती मफाद था। क्योंकि मैं अक्सर घर में काम काज नहीं करती थी, मुझे नौकरी पर भी जाना होता था, तो मेरी नंद ही सारा घर का काम संभाल लेती थी। शायद कि मेरी सास को इस बात की फ़िक्र हो कि बेटी घर के काम करती रहे, लेकिन कोई माँ इतना बुरा अपनी औलाद के लिए नहीं सोच सकती। ये सोचकर मैंने अपने शौहर से ये बात की तो वो भी हैरान होने लगे। बोले कि मैं भी तो यही नहीं समझ पा रहा। मैं इतने रिश्ते अपनी बहन के लिए लाया, लेकिन अभी तक एक भी कबूल नहीं हुआ, इसलिए कि अम्मा को रिश्ता पसंद नहीं आया। मगर ये बात तो तुम बता रही हो कि वो मेरी बहन की शादी सिरे से करना ही नहीं चाहती।
اگر مجھے پتا ہوتا کہ اماں کی یہ نیت ہے تو میں انہیں سمجھاتا، میں ان سے پہلے بات کرتا، مگر اب لگتا ہے کہ مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر سوچ میں ڈوب گئے تھے اور میں بھی سوچنے لگی، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنی نند سے بھی بات کر لوں، کیونکہ وہ میری ہمیشہ سے ہی مخالف رہی ہے۔ میں جب اس کے رشتے کی بات کرتی تو وہ چڑ کر آگ بگولا ہو جاتی، کہتی کہ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، تمہیں میرا اس گھر میں رہنے کا دکھ ہے، تم چاہتی ہو کہ تم مجھے اس گھر سے نکلوا دو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی نند کو سمجھاتی کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہاری شادی کرنا تو تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوگی، پھر تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میری نند اس بات کا کوئی جواب نہ دیتی، بلکہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگتی تو اسے اشارہ کر کے وہ اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی۔ مگر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نند سے صاف صاف بات کر کے رہوں گی، کہ اب کافی عرصہ ہو گیا تھا میں نے اپنی نند کو خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش یا پھر چڑچڑی رہتی تھی، اس کی زندگی میں خوشیوں کے پھول بکھرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب اس دن جمعے کا دن تھا، صبح جب مجھے بھی چھٹی تھی، میں نے سوچا کہ میں اپنی نند سے اس کی رائے معلوم ضرور کروں گی، لیکن پہلے 2-4 لڑکوں کی تصویریں نکال کر بیٹھ گئی۔ کہا کہ یہ اسے دکھا کر منانے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے کہ خوش شکل لڑکے کو دیکھ کر اس کا دل بھی پگھل جائے۔ لیکن جیسے ہی میں ان کے پاس بیٹھی، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں بھی گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم میری بہنوں جیسی ہو۔ میں نے اسے گلے سے لگانا چاہا تو وہ بدر کر دور ہٹ گئی۔ میں جانتی ہوں بھابھی، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، میں نے تو قربانی آپ لوگوں کے لیے دی ہے، مگر آپ کو اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں خود ہی گھر سے بھاگ کر شادی کر لوں۔ ارے جب تک اماں شادی نہیں کریں گی تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ خود شادی کر لوں کیا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھ کر میرا بھی دل پگھل گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میری نند کس قدر مظلوم ہے، جو اپنی ماں سے اپنی شادی کا بھی نہیں کہہ سکتی۔ ان کے ابا جان کی وفات تو پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے اب سیاہ سفید کی مالک میری ساس ہی تھی، جنہیں چاہ کر بھی میرا شوہر نہ روک پا رہا تھا نہ منا پا رہا تھا۔ وہ جو بھی کرتی تھی اپنی مرضی سے ہی کیا کرتی تھی۔ میں نے بھی اپنے شوہر سے کہا کہ تم سیدھی سیدھی بات اپنی اماں سے کرو، میں تمہاری بہن سے بات کر کے اس کا دل مطمئن کر دوں گی۔ یوں میں اس سے پوچھنے لگی تو اس نے دکھوں کا انبار میرے سامنے لگا دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ کہا کہ کیا تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن پھر روتے ہوئے بولی، اماں کو یہ بات مت بتانا ورنہ وہ مجھے کچا چبا جائے گی۔ ان کو گلے لگا جیسے میں آپ دونوں کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے ٹھان لی کہ آج میں اپنی ساس سے اس بارے میں بات ضرور کروں گی۔ نند سے ملنے کے بعد میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی، مگر دیکھا تو ان کا کمرہ بند تھا۔ ایک جھٹکے سے کھلا تو کمرہ کھل گیا تھا، مگر ساس اندر کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی صبح صبح آج وہ کہاں چلی گئی تھی؟ پھر میں ان کے کمرے سے نکلی تو وہ واقعی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ دیکھا تو وہ غسل خانے سے باہر آ رہی تھی، مگر بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ انہوں نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ بہت جلدی میں کہیں جا رہی تھی۔ مجھے خود کو گھورتا دیکھ کر رک گئی۔ کیا ہے بیٹا، تم یہاں کھڑی مجھے کیا دیکھ رہی ہو جاؤ اندر، اپنی بہن کا خیال رکھو۔ انہوں نے میری نند کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماں جی، میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئی تھی، میں نے کہا تو وہ چڑ کر بولی، خبردار، جو تم نے اس کی شادی کی بات مجھ سے کی، میں تم لوگوں کی یہ باتیں سن سن کر اب تنگ آ چکی ہوں، مجھے کوئی اور بات نہیں کرنی۔ اگر تم لوگوں نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں سب کچھ دیکھ لوں گی، میرے بغیر اس گھر میں پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میری ساس یہ کہہ کر دروازے سے نکل گئی۔ میں دیکھتی رہ گئی، پھر سوچا کہ میں صرف چپ چاپ تماشا کیوں دیکھوں، کیوں نہ میں ان کا پیچھا کروں، دیکھوں تو صحیح کہ یہ ہر ہفتے جاتی کہاں ہیں۔ پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، میری نند گھر میں بیٹھی رو رہی تھی اور میری ساس دوپٹہ اوڑھ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں ہر بار یہ تماشا دیکھتی اور چپ ہو جاتی، لیکن اب کی بار میں خاموش نہ رہ سکی تھی۔ میں یہ سب اپنی نند کی دشمنی میں نہیں کر رہی تھی، اس کے بھلے کے لیے ہی مجھے آواز اٹھانا تھی۔ خیر، میں اپنی ساس کے پیچھے پیچھے اسی گھر سے نکل پڑی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ تھوڑی دور رکشے والے کے پاس کھڑی کسی بحث میں بھی مصروف تھی۔ پھر اس سے بات نہ بنی تو اگلے والے کے پاس چلی گئی۔ اس رکشے والے سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے اپنا رکشہ لگا دو تاکہ ہم بھی اس تک بر وقت پہنچ سکیں کہ یہ جاتی کہاں ہے۔
وہ میری بات سمجھ گیا رکشے والا، اور میں نے ایک بند رکشے کا انتخاب اس لیے کیا کہ میری ساس مجھے دیکھ نہ سکے۔ اب میں بیٹھی ان کا پیچھا کر ہی رہی تھی کہ منزل پر پہنچتے ہی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں بھی چپ کر بیٹھ ہی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس اتر کر نیچے چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری ساس کہاں جاتی ہے، اور میری ساس اسی وقت بیسمنٹ میں بنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے اور شک ہوا کہ اگر کسی عام گھر میں ملنے کے لیے جانا ہوتا تو پھر اتنی خفیہ طریقے سے کیوں جا رہی تھی۔ میں بھی پیچھے پیچھے آئی، دیکھا تو وہ کسی کا گھر نہیں بلکہ کسی پیر فقیر کا کوئی آستانہ لگ رہا تھا۔ وہاں وہ اندر چلی گئی۔ اندر اندھیرا تھا، روشنی بھی نہیں تھی کہ میں دیکھ پاتی کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ پھر اگر دروازے میں کھڑی ہوتی تو مجھے اور بھی برا لگتا۔ میں نے اپنی چادر تبدیل کی اور باہر آ کر ایک دکان والے سے کچھ خریدنے لگی تھی۔ میری نظریں اسی بیسمنٹ میں تھی۔ ادھر دیکھتے دیکھتے میں نے دکان والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی عورت ہر ہفتے آتی ہے؟ بولا کہ یہاں تو کئی عورتیں آتی ہیں، مجھے کسی کا بھی یاد نہیں رہتا۔ ہاں البتہ پیر صاحب کے پاس ایک بڑے ہی معقول والی عورت گھرانے سے ایک خاتون ہر بار آتی ہے، اکثر اپنی گاڑی میں آتی ہے، لیکن مجھے ان کے آنے کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ پیروں فقیروں کے پاس تو غریب لوگ آتے ہیں، ان امیروں کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے اس آدمی سے کافی معلومات حاصل کر لی تھی۔ یہ بات تو بالکل تصدیق کر لی گئی تھی کہ میری ساس واقعی میں کسی فقیر پیر کے پاس جاتی تھی۔ اب اس بات میں ان کا مقصد یہ مطلب جاننے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی نند کی شادی اپنے بھائی سے ہی کر دیتی ہوں۔ پہلے تو مجھے اپنی نند پر شک تھا کہ شاید وہ کسی لڑکے سے بات چیت کرتی ہے، اس لیے مجھے بتا نہیں پا رہی تھی، اور میں اس کے پیچھے پڑ کر اپنی ہمت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر اب معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں میری نند کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر کسی کا قصور تھا تو وہ صرف میری ساس کا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر اور نند کو بتائے بغیر اس فیصلے پر عمل دارومدار شروع کر دوں گی، کیونکہ کئی بار میں نے اپنے شوہر سے بھی اس سلسلے میں بات کی، مگر وہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ کافی دن میں سوچتی رہی کہ میں اس مسئلے کا کیا حل کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ پہلے مجھے اپنے بھائی سے مشورہ لینا چاہیے۔ میرے بھائی کو ساری صورتحال بتا کر کہا، بھائی تم میری نند سے شادی کر لو، وہ بہت نیک اور پرہیزگار لڑکی ہے، مگر میری ساس نہ جانے کیوں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بھی بلا وجہ، حالانکہ میری نند ایک خوبصورت اور شادی کے قابل لڑکی ہے۔ میرے بھائی نے بھی میری بات سنی اور بولا، اگر میں اس طرح کروں گا تو تمہارے سسرال والے تم سے ناراض ہو جائیں گے، پھر تم کیا کرو گی؟ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں جو بھی کروں گی اس کا اثر مجھ پر ہی ہوگا، اور میں اپنا دفاع کرنا خوب جانتی ہوں۔ میرا بھائی اس بات پر مان گیا کہ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن تم اس بات کا ضرور دھیان رکھنا کہ تمہاری ساس کو اس بات کا پتہ نہ چلے، یا پھر اگر پتہ بھی ہے تو ان کو منا ضرور لینا۔ میں نے اگلا منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ اپنی ساس اور اپنی نند دونوں کو ہی اس بات سے بے خبر رکھوں گی۔ ساس اور شوہر کو عمرے کے لیے بھیج دوں گی۔ جب گھر میں کوئی نہ ہوگا تو اپنی نند کو اپنی باتوں میں بھلا پھسلا کر منا لوں گی، مگر اس کی عمر ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ خدا کی کرنی کہ میری ساس کو جب میں نے عمرے کا کہا تو وہ چونک اٹھی، بولی کہ مجھے تو بابا جی نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم عمرہ کر لو، تمہارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تم نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے، بہو میں ضرور جاؤں گی، اور اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھے خوش رکھے، تو نے میرے دل کی بات پوری کر دی۔ میری بات پر وہ بہت خوش ہوئی تھی، خوشی خوشی عمرے کی تیاری کرنے لگی۔ میری ساس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے ان کے جانے کے بعد کیا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ مجھے تو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میرا شوہر نہ جانے وہاں سے آنے کے بعد مجھ پر کیا الزام لگا دے گا، کیونکہ میری نند کی شادی نہ ہو رہی تھی، اس کی فکر سب سے زیادہ مجھے تھی۔ خیر میرا بھائی بھی معقول تھا، اس کی پہلے بیوی کی وفات کے بعد ہم نے اس کی دوسری شادی نہیں کی تھی، مگر اب بھی وہ جوان لگتا تھا، اس کا کوئی بھی بچہ نہیں تھا، بس اپنی بیوی کے غم میں اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اب کہتا کہ کسی درد مند سے ہی شادی کروں گا جو میرے درد کو سمجھ سکے۔ میں نے بھی بھائی سے بات چیت کر لی تھی، اس کو میری نند بہت زیادہ پسند تھی، بس میری وجہ سے ہچکچا رہا تھا۔ میری ساس کے سسرال سے جانے کے بعد ہی میں نے اپنی نند کو اپنے گھر میں لے آئی، کہا کہ یہاں پر مجھے ڈر لگ رہا ہے،
ہم دونوں اکیلی عورتیں یہاں کیسے رہیں گی؟ میں تمہیں میکے لے کر جاتی ہوں، پھر تم سب سے زیادہ گھل مل لینا، اور پھر جو میں نے منصوبہ تیار کیا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے جیسے ہی ہم نے دروازہ کھول کر قدم اندر رکھا تو اسی وقت میرے بھائی ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے میری نند کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ میری نند خوبصورت تھی، پردے دار تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ قسم کی رونق اور نور تھا۔ مجھے پتا تھا کہ آج یہ دو دلوں کو ملانے کا صحیح وقت ہے۔ اماں کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری نند میرے بھائی سے گلنے ملنے لگی تھی۔ میرا بھائی خود تو دکھی دل والا تھا، لیکن لوگوں کو خوب ہنساتا، خاص کر لڑکیاں اس کے مذاق کرنے پر تو لوٹ پوٹ ہو جایا کرتی تھی۔ میرا بھائی اس سب باتوں کی وجہ سے لڑکیوں میں مشہور بھی کافی تھا۔ خیر سے جیسے ہی اس نے میری نند سے بات چیت کرنا شروع کی، نند کے دل میں امید کے لڈو پھوٹنے لگے۔ پھر میں نے اس سے خود ہی رشتے کی بات کی تو اس نے سر جھکا لیا اور بولی کہ اماں شادی میری کبھی نہیں ہونے دے گی، آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا، میرے ہاں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بھابھی میں کہہ بھی دوں نا تو میری اماں مجھے ہمیشہ اپنے گھر بٹھا کر رکھیں گی۔ وہ نہیں چاہتی کہ میری شادی ہو۔ کیوں نہیں چاہتی؟ کیا تمہیں کوئی اور پسند تھا؟ خدا نہ کرے بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، بس اماں کو یہ سب پسند ہی نہیں۔ تمہیں کیا کہہ سکتی ہو؟ اپنی نند کی بات پر میں پریشان تو ہوئی تھی، پھر سوچا کہ جب میں شادی کا انتظام کر لوں گی تو پھر وہ بول نہیں سکے گی، کیونکہ شرعیہ نکاح ہو جائے گا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی کو الگ کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ اگلے دن میں نے اپنی نند کی شادی کا بندوبست کر دیا۔ وہ بھی اس بات کو سمجھتی تھی کہ اگر ایک بار بھی یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو دوسری بار اس کا گھر بسانے کا موقع نہیں آئے گا۔ یوں 20-25 لوگوں کی موجودگی میں میری نند کا نکاح میرے بھائی سے کر دیا گیا۔ اس کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سہاگن بن چکی ہے۔ بولی کہ بھابھی خدا آپ کو آپ کی بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کو ایسی عزت دے جو کسی کو نہ ملی ہو۔ آپ نے میرا مان رکھا ہے، آپ نے مجھے سہارا دیا ہے، خدا آپ کو اس وقت سہارا دے گا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ میں اپنی نند کی باتوں پر بہت خوش ہوئی تھی، مگر مجھے اپنی ساس کا بہت ڈر تھا۔ خیر سے پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ساس جب عمرے سے واپس آئی تو ہم سب کو گلے لگا کر ملنے لگی، معافیا مانگتی، ہمیں چومتی۔ میری نند گھر میں ہی موجود تھی، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ نکاح کر چکی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ان کی زندگی سے بہت دور جا چکی ہے۔ وہ اپنی ماں سے شاید آخری بار ملنے آئی تھی، کیونکہ حقیقت جاننے کے بعد تو میری ساس نے واقعی اسے ملنا جلنا چھوڑ دینا تھا۔ لیکن عجیب بات ہوئی جب میری ساس نے خود ہی شادی کی بات کر دی۔ ہم لوگ تو حیران رہ گئے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ آپ تو ہمیشہ سے میری شادی کے خلاف تھی، پھر کیا ہوا؟ میری نند نے پوچھا تو بولی بیٹا مجھے معاف کر دو، میں اس ڈھونگ کے پیر کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھے ہمیشہ تمہارے بارے میں یہی کہا تھا کہ اگر تم شادی کرو گی لڑکی کی تو تم پر عاشق جنات تمہارے شوہر کو مار دیں گے اور تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے نا ایک بار تمہیں مرگی کا دورہ پڑا تھا، اس کے ساتھ تمہاری حالت خراب ہو گئی تھی، بس میں ڈر کر تمہیں پیر بابا کے پاس لے گئی۔ اس نے میرا ایسا دماغ خراب کیا کہ میں تمہارے رشتے پر انکار کرتی گئی، مگر میری بیٹی مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میں تمہاری شادی بہت جلد کروا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا کر مجھے ہدایت بخشی ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ یہ پیر فقیر جھوٹے لوگ ہیں، اللہ کے گھر میں تو یہ سب کرنا شرک مانا جاتا ہے۔ وہ تو روزہ رسول پر کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگنے دیتے، پھر ان جعلی پھرو فقیروں کی کیا اوقات۔ ساس کے منہ سے یہ بات سن کر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی، مگر پھر بھی ان کو یہ بتا نہیں سکتی تھی کہ ہم نے کیا کر دیا۔ خدا کا شکر کہ ان 25 لوگوں نے میری ساس اور شوہر کے کان نہیں بھرے، ورنہ آج نہ جانے کیا مصیبت ہوتی۔ اور میری ساس مجھ سے ہمیشہ ہی یہی کے لیے کہتی اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے نفرت کرنے لگ جاتی۔ البتہ میری نند میری مخلصانہ کوششوں کی قدر ضرور کرتی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے ہی تو مجھے سہارا دیا ہے، آپ نے جو بھی کہا، جو بھی میرے لیے کیا، میرے بھلے کے لیے کیا ہے، شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی نئی آنے والی ویڈیو